अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मुल्क में हुकूमत साजी के मामला तेज़ी से चल रहे हैं। पंजाब में भी मामला तय पा रहे हैं। अभी जल्द पंजाब असम्बली का इजलास भी बुलाया जा रहा है और कौमी असम्बली का भी इजलास 25 और 29 तारीख के अंदर किसी भी दिन बुलाया जा सकता है। उसकी भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ज़्यादा नाराज़ होकर सामने आ रहे हैं। उनको अब एहसास हो रहा है कि दोनों बड़ी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उनको जो है बिल्कुल धकेल दिया है पीछे दीवार की तरफ। और दूसरी जानिब जो एक बहुत अजीब सी बात सामने आई है वो है बैरिस्टर अली जफर साहब की आज मीडिया से गुफ्तगू, और उसमें वो फरमाते हैं कि जनाब आप के आईएमएफ को, एक बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जा रहा है कि ये जो इतनी बहुत बड़ी उनके साथ धांधली हुई है इनके लोगों के साथ, तो उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर जो है आईएमएफ मामला आगे लेकर ना चले। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास भाई आपका भी। आमिर ज़िया साहब, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आप सबकी इजाज़त से मैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट ट्रिगर्ड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट? ज़मीर साहब, बहुत ही अफसोस से मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि पीटीआई और उनके बानी जो हैं वो अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीख नहीं सके। देखिए, वो अभी भी तरजीह जो है वो ताकत के असूल को दे रहे हैं। वो तरजीह ना तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, ना पाकिस्तान में जो 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं ना उनको तरजीह दी जा रही है। देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि इसका असर जो है वो मेरे नजदीक तकरीबन सिफर होगा आईएमएफ के ऊपर। देखिए, पिछले 78 साल से जब से आईएमएफ कायम है उसके पास कोई महारत नहीं है इलेक्शन रिगिंग को जानने के लिए या कोई ऑडिट करवाने के लिए। उनका कोई तजुर्बा नहीं, और ना ही 78 साल की तारीख में आईएमएफ ने पहले कभी इस किस्म की मुदाखलत की है किसी कर्ज लेने वाले के अंदरूनी मामलात के अंदर, अंदरूनी सियासी मामलात के अंदर। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका नुकसान किसको होगा? देखिए, सियासी दबाव मैं समझता हूँ डालने की कोशिश की जा रही है कि आईएमएफ के ऊपर किसी किस्म का सियासी दबाव डाला जाए, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का सियासी दबाव डाला जाए। नतीजा इसका 0/0 निकलना। अगर ताखीर होती है आईएमएफ के प्रोग्राम, नतीजा 0/0। बिल्कुल सही, अगर कोई बिल्कुल सही। मैं मज़हर अब्बास भाई की तरफ जाने से पहले मैं आमिर ज़िया का भी चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू। आमिर, एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन बनकर आ रही है, जिस जमात के ये भी साहब थे, सेनेटर अली जफर साहब, और फिर जो हुकूमत है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। तो ये इन्होंने क्या बहुत कोई स्मार्ट कार्ड खेला है? क्योंकि जो हुकूमत बन रही है उसमें एक जो बड़ी जमात जो सपोर्ट कर रही है वो तो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं होगी। तो ये इनके लिए तो बहुत आसान नहीं हो सकता था कि जो पॉलिसीज आती या जो बेहतरी के लिए करते उनको सपोर्ट करते, जो गलत करते वहां उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ लेकर जाते और अपने मामलात अदालतों में और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेकर जाते। जैसा आप फरमा रहे हैं, आइडियली तो यही होना चाहिए, लेकिन हमारी पाकिस्तान की सियासत में कुछ टेढ़ापन आ गया, और वो टेढ़ापन इसलिए इतना आ गया है कि जितने भी फरीक हैं वो ब्रिंकमैनशिप की तरफ जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि वो रियासत के मफाद को, पाकिस्तान के मफाद को और अवाम के मफाद को मद्देनजर रखें। तो जाहिर है कि मैं समझ रहा हूँ कि तो पीटीआई जो है और उसकी क़यादत रद्द-ए-अमल की सियासत कर रही है, और उस रद्द-ए-अमल की सियासत से बाहर आने का एक तो खैर उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो सोचें। बेशक वो दबाव का शिकार हैं, उनको इस बात का एक इम्प्रेशन है कि जो उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो वो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ उनको अपने लिए ऐसे रास्ते खुले रखने चाहिए कि जहां पर वो दोबारा, जितना उनको दीवार से लगा दिया गया, कि वो दोबारा से पुश बैक करके आ जाएं। तो उनकी हिकमत अमली नजर ही आ रही है कि हम और ज्यादा हार्ड लाइन लें। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसके अंदर उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, कमी नहीं आ सकती। तो जहां तक तो पीटीआई को नजर सानी करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि हुकूमत और हमारे इदारों को भी
کہ جہاں پر اب آپ ایک نئی ابتدا کر رہے ہیں تو آپ ایسی سگنلنگ کریں, ایسے ان کو اشارے دیں کہ جہاں پہ لگے کہ جی اب ان کا جو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اسپیس ہے وہ ان کو ملے گی. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے تمام سیاسی فریق میں بحالت جنگ ہے اور نارمیلٹی سے ملک بہت دور ہے. ذمہ داری ان کی پاس ان کی بھی بہت ہے, جو صاحب اختیار ہیں اور صاحب اقتدار ہیں, کہ وہ کیا سگنلنگ کرتے ہیں اور کہاں. اچھا ہر چیز جو ہوتی ہے عوام کو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈومین میں. کچھ چیزیں مطلب ہے کہ ان کی قیادت سے رابطے ہوں, گفتگو جب تک نہیں ہوگی اور وہ چاہے مطلب ہے کہ کھل کر ہو, سب کی روشنی میں ہو, کہتے ہیں نا کہ پریس کی, یا پیٹ پیچھے کریں, لیکن آپ کو چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. یقیناً جیسے فاروق سلیم نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ فرق نہیں پڑے گا. آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ ایک لینڈنگ ایجنسی اور جو ریاستیں مشکل میں جب ہوتی ہیں تو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا, تو غالباً ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس طرح کی آوازیں کرتے ہیں تو تنازع کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ پٹری پر آ سکے. ابھی اگر ہم یہی پوسچرنگ چلتی رہی ضمیر صاحب تو پھر مخاکم بذہن یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف پروگرام آ بھی جائے, لیکن ہمارا جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ دور رہے گا. ہمارا جب مقامی سرمایہ کار نہیں کام کرے گا تو ظاہر بیرونی سرمایہ کاری کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہوگی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہمارے جو اشارے ہو, جو سگنلنگ ہو, وہ مثبت ہو, وہ اس طرح کی نہ ہو کہ لوگ بھاگ جائیں اور جو کام کریں وہ بھی کہیں جی ہم نہیں کریں گے. صحیح. مظہر بھائی, آصف علی زرداری صاحب نے جس دن یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم مانتے ہیں اور ان کو بنائیں گے, تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ابھی بھی میں مفاہمت کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے پھر اس وقت باقاعدہ نام لے کر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی ہے. بات تو آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں, لیکن سہارا شاید حکومت میں بیٹھ کر نہیں دینا چاہ رہے حکومت کو, صرف حکومت بنوانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے ایز وی اسپیک؟ شکریہ. دیکھیں ابھی اصل چیز یہ ہے کہ پہلے تھوڑی تصحیح کر دوں. ہم نے شروع میں کہا اس کتاب کا ذکر کیا جو ہمارے ساتھی اشرف شاہ صاحب نے لکھی ہے, صحافت کے فاروق گل. اس کی جو لانچ ہے وہ سنڈے کو ہے. اچھا, لانچ سنڈے کو ہے. اوکے. اچھا, آئی تھاٹ کیونکہ عامر ضیاء صاحب ایک لانچ پہ گئے ہوئے تھے تو آئی تھاٹ کہ یہ بھی اسی دن ہوئی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو ہم نے ایکسپوز تو نہیں کر دیا کتاب کو پہلے لانچ سے؟ وہ کتاب بہت مزے کی کتاب ہے. اس میں جو صحافت کے 69 to 76 جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو انہوں نے وہ کیا ہے, اور بہت ایک ہر رپورٹر کو, ہر جرنلسٹ کو پڑھنی چاہیے. آخر میں جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو اس کا ایک پیرا ضرور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیے ہمارے سارے سیاستدان مفاہمت کی بات کرتے ہیں. ہم میثاق معیشت کی شہباز شریف نے بات کی, آصف زرداری صاحب یہ بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم جلسوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں, تو جو الفاظ کا ہمارا چناؤ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس سے مفاہمت کے راستے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں, اور جس طرح کی لینگویج ہم یوز کرتے ہیں, ہر طرف کی بات کہہ رہا ہوں میں, اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ کہ پھر جب مفاہمت کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کل تک تو آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, اس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے, آج آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو آپ وہ کام کریں کیوں؟ آپ اختلاف کریں, آپ تنقید کریں, لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہمارے یہاں ہوتا ہے تنقید کا, وہ تنقید سے زیادہ تضحیق بن جاتی ہے. وہ ایک کرٹیسزم سے زیادہ ڈائریکٹ پرسنل اٹیکس بن جاتے ہیں. ہم ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے, تو آپ مفاہمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. آج آپ بیٹھ کے مفاہمت کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ تقریر میں 50 باتیں کر جائیں گے کسی کے حوالے سے. آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے آپ کی ٹون اتنی سخت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف, اتنی ہائی پچ پر گفتگو ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جب مفاہمت ہوتی ہے, مفاہمت کے لیے بیٹھتے ہیں, تو پھر آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں مجھے کہ اپنے کل کے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس ٹون پہ لے ہی نہ جائیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن تقریباً آپ آ جائیں اس پہ. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو, جس طرح عامر نے کہا, پی ٹی آئی کو ایز اے اپوزیشن پارٹی سے اپنے آپ کو اس وقت ان کے پاس ایک چانس ہوتا ہے جب پارٹی انڈر پریشر ہوتی ہے, جب پارٹی سپریسڈ ہوتی ہے,
جب پارٹی جو ہے پارٹی کے لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں یا فرار ہوتے ہیں تو پارٹیاں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو لکھاری ہے اس کا لکھاری پن اس وقت نکھرتا ہے جب پابندی ہوتی ہے. صحیح کہ پابندی میں آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پابندی لگتی ہے جب، تو پابندی میں آپ کس طرح کام کرنا چاہیے، آپ کو کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے، کس طرح، جس طرح بھی جو عامر بات کر رہے تھے کہ جس لانچ کتاب پہ گئے تھے وہ، اس کتاب کا عنوان تھا انڈر گراؤنڈ. پاکستان میں انڈر گراؤنڈ پالیٹکس ہم نے 50s 60s 70s 80s میں پڑھی بھی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اپنے پیریڈ میں دیکھا بھی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ایک لرننگ سے بھی آتی ہیں آپ کو. تو نئے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا نون لیگ سے ہو، انہیں یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ آج کے صرف یوٹیوب چینل پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو آپ کی شاید تسلی ہو جائے، تسکین ہو جائے، لیکن آپ اس سے کچھ سیکھیں گے نہیں. تو اگر آپ سیکھنا ہے تو آپ سیکھیں گے پڑھنے سے ہی سیکھیں گے. آپ چیزوں کو ہمارے یہاں جب تک اس ٹون پہ، اور یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیڈرشپ گائیڈ کرتی ہے. جی یہاں پہ تو علی ظفر نے کہا کہ جناب وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط لکھا جائے گا، وہ بھی ایک بڑی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ وی انڈرسٹینڈ کہ جی آپ نے بتایا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کا نتیجہ 0/0 ہوگا، لیکن کیا پی ٹی آئی نے یہ کوئی ایک بہت سمارٹ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو جو ہے وہ آپ کے اکانومی کا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. تو یہ کیا یہ اب اپنی پوزیشننگ دکھا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اس قسم کے کوئی بلز لائیں گے، مہنگائی یقیناً شاید بہت تلخ جو ہے فیصلے بھی لینے پڑیں، تو یہ اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ وی انڈرسٹینڈ کہ اٹ ہیز نو امپیکٹ. ضمیر صاحب میں نے بڑی کوشش کی کہ پٹنگ مائی سیلف انٹو دیئر شوز، کہ ان کے دماغ سے سوچوں، ان کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کروں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا گول کیا ہے. سیریسلی میری سمجھ سے باہر ہے. پاکستان کی جو بھی سیاسی تاریخ گزری ہے پچھلے 75-76 سال میں، کسی پارٹی نے کوئی اس قسم کے اقدامات پہلے نہیں اٹھائے. یہ انہونی ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ پڑتی ہے، تو ایک تو روپیہ انڈر پریشر آئے گا. اگر روپیہ انڈر پریشر آئے گا تو مہنگائی ہوگی. نقصان کس کا ہوگا؟ 24 کروڑ پاکستانیوں کا نقصان ہوگا. تو دوبارہ سے نظر یہی آتا ہے کہ طاقت کا حصول کرنا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی چکانی پڑے، چاہے اس کی قیمت پاکستان ہو، چاہے اس کی قیمت 24 کروڑ پاکستانی جو اس ملک میں رہتے ہیں چاہے وہ ہو. دیکھیے ایک اس کا بڑا ڈیمیجنگ امپیکٹ ہوگا کہ بین الاقوامی امیج جو ہے پاکستان کا وہ خراب ہوتا ہے. لوگ پڑھیں گے، جو بیرونی سرمایہ کار ہیں، ابھی ذکر کیا گیا کہ شاید ان کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو جائے، وہ اپنی انویسٹمنٹ جو پاکستان لانا چاہ رہے ہوں اس کو روک لیں، اس میں تاخیر کر دیں. مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب تو پاکستان کے امیج کو بڑھانا چاہ رہے تھے اور ان کے وعدے تھے، اور پھر وہ پاکستان کے پاسپورٹ کی بڑی عزت بنانے والے تھے. اب یہاں پہ گول یہ لگ رہا ہے، یا جو امپیکٹ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بین الاقوامی امیج جو ہے وہ بڑا خراب ہوگا. دیکھیے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے نہیں کر پاتے، اگلے 10 مہینوں میں کوئی $12 بلین کی پاکستان نے پیمنٹس کرنی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے. اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اگر $400 کا ڈالر ہو جاتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ اگر $500 کا لیٹر پیٹرول بکنے لگتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ تو میں سیریسلی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا گول کیا ہے. صحیح، لیکن ابھی ایز وی اسپیک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سب سے بڑا چیلنج؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ اگلے 10 مہینے میں جتنے آپ نے پیسے دینے ہیں، ویسے تو جو بائی 24 جون ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ $24 بلین. مجھے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اور دوسرا یہ کیا اونرشپ جو ہے
اب بہت سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور آئندہ اگر IMF کے ساتھ آپ نے ایکسٹینڈڈ پروگرام میں جانا ہے آفٹر دس اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، تو بہت ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے پی ٹی آئی کے خط کا اس کو ہٹا کر، کہ کیا یہ پھولوں کی سیج ہے یا خاردار بستر فار دا اسٹرینج بیڈ فیلوز؟ ضمیر صاحب، دو اینگل ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے. سیاسی اعتبار سے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا جو اتحاد ہے وہ ڈیوریبل ثابت ہوگا، وہ چلے گا. اور اس کی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیے تو خزانہ جو وفاق کے پاس ہے وہ تو خالی ہے، تو خزانہ پڑا ہے صوبوں کے پاس. سندھ کے پاس کوئی 700 ارب روپے کے ترقیاتی آتا ہے، پنجاب کے اندر کوئی 1100-1200 روپے کا ترقیاتی بجٹ آتا ہے. PMLN کا جو اصل فوکس ہے وہ پنجاب کے بجٹ کے اوپر ہے. PTI پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ اپنا سندھ کا جو بجٹ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. تو دونوں جماعتوں کے سیاسی مفادات اسی میں ہوں گے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے. تو یہ تو سیاسی اینگل ہے. معاشی اینگل جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، وہ بہت مشکل ہے. مارچ کی اینڈ میں ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ ہمیں کہیں بڑا ایک نیا ایگریمنٹ چاہیے ہوگا IMF کے ساتھ، پہلے ایگریمنٹ سے کہیں بڑا، جس کو ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی ہم کہتے ہیں، وہ بہت بڑا ایگریمنٹ اس کے ساتھ چاہیے ہوگا. اور اس ایگریمنٹ کے بعد بھی ہمیں بائی لیٹرل لینڈرز بھی چاہیے ہوں گے، ہمیں ملٹی لیٹرل لینڈرز بھی چاہیے ہوں گے، جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. تب جا کے ہماری جو اگلے 10 مہینے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہیں پوری ہوگی. اب اس کا جو وزن ہے، اس کی جو برڈنز ہیں، اور ابو آل اس میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، اور اپنے جو بائیلیٹرل خاص طور پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس طرف بھی جانا ہوگا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس بھائی، مجھے ایک بات بتائیں کہ اب بھی یہ تو چل رہا ہے معاملات کہ جی گورنر فلاں گورنرشپ ان کو دے دیں گے، فلاں یہ دے دیں گے. MQM نے کہا کہ نہیں جی، کامران ٹیسوری صاحب کو ہی چلنا چاہیے. اگلے روز میرے ساتھ MQM کے ایک بڑے لیڈر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہی کہیں گے، کیونکہ انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں شاید کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. کوئی 50,000 اسٹوڈنٹس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اور مفت پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں، یہ اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. بلوچستان کا معاملہ وہیں پر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب آئے روز جو ہے زیادہ غصے میں آتے جا رہے ہیں، نہ ان کو KP میں کچھ مل رہا ہے نہ بلوچستان میں. غفور حیدری صاحب کی ملاقات تو ہوئی ساکھ ڈار سے، لیکن ابھی تک کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک بن رہا ہے اسٹرینج بیڈ فیلوز سارے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا چکے ہوئے ہیں، یا ان کے لیے ابھی بھی سپیس ہے؟ دیکھیں، سندھ میں تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. MQM اور PMLN میں تقریباً ہو گیا ہے. ظاہر ہے جو ان کی ترامیم وغیرہ کے حوالے سے ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. MQM کو چاہیے تھا کہ اگر ان ترامیم میں جو سنجیدگی دکھائی جاتی تو آپ پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے 2/3 میجورٹی سے کسی ترمیم کو پاس کروانا ہے تو آپ پہلے تمام جماعتوں کو اعتماد میں تو لیں. آپ اس کو ایک بارگیننگ چپ تھوڑی بناتے ہیں کسی بھی جماعت سے بات کر کے. یہ تو ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. تو وہ تو نہیں ہوتا. جہاں گورنر سندھ کا ہے، ہاں زیادہ قوی امکان اسی کا ہے کہ جو موجودہ گورنر ہیں یہ کنٹینیو رہیں. کامران ٹیسوری صاحب، جو آپ نے بات کی کہ وہ گورنر ہاؤس میں، تو گورنر ہاؤس میں وہ کر رہے ہیں یا کسی NGO کے تھرو کروا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس کی وضاحت بھی میرا خیال ہے ضروری ہے. یقیناً اچھا کام کر رہے ہوں گے. ٹریفک بہت جیم رہتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے باہر، تو وہ لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کو 2 یا 3 وزارتیں ملیں گی. ایم کیو ایم کی پولیٹکس آج سٹینڈ کہاں کر رہی ہے یہ مجھ سے کئی بہتر خود ایم کیو ایم جانتی ہے کہ ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ جو ہے وہ اب ان کے پاس جیسے بھی 17 سیٹیں ہیں ان 17 سیٹوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ جا کے سرو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایم این ایز ایم پی ایز کے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری یہاں لوکل باڈیز میں چیزیں ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی ہیں تو ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز کے تھرو ہی دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ایم این ایز ایم پی ایز ہی لوکل باڈیز کو امپاور کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو اصل چیز دیکھنی ہے کہ ان ڈیولپمنٹ فنڈز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ چیزیں اگر کرنے پہ آئیں تو بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ایم کیو ایم اور ان کا جو معاملہ ہے وہ تو رہے گا. جہاں تک آپ نے مولانا کی بات کی, مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے اپنی پچھلے چند سالوں میں اپنی پالیٹکس کے سب سے ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہیں, خاص طور پہ 2018 آنورڈز. کہ ایسی کیا چیز ہوئی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ان کے روابط جو ہے وہ کشیدہ ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر ذرا پہلے سے ان کے معاملات کشیدہ تھے اور لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے ہی مولانا کو ڈچ کر دیا ہے, دونوں نے ہی مولانا کو دیوار سے لگا دیا ہے. اب مولانا کا ریئیکشن کس طرح کا آتا ہے اور اس کے کیا جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک طرف مولانا کو پی ٹی آئی جو ہے آج انہوں نے جس طرح بشرا بی بی کے حوالے سے بیان دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گھر کے اندر, اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی کا وفد ملنے گیا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ یہ ہنٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کہ وہ کسی بھی وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. جانے سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے موقف کی زیادہ حمایت کرنا شروع کر دیں گے. تو مظہر بھائی ابھی تک وہ بلوچستان کا مطلب کے حوالے سے ہی یہ مطلب اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ آ کے بات کرو, کم از کم کوئی ایک صوبے میں تو مجھے کہیں نہ کہیں کچھ دو حصہ. دیکھیے ان کی میں کہہ نہیں سکتا لیکن ان کی اصل چیز 2018 میں بھی ان کی جس طرح کی پالیٹکس رہی اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں وہ بہت ایگریسو نظر آئے ہمیں, ایون اکیلے ہی لانگ مارچ لے کے چل پڑے تھے, پھر بعد میں کسی کمپرومائز کے نتیجے میں وہ پی ڈی ایم میں خاص طور پہ پی ایم ایل این پہ بہت زور دیتے رہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دو. اصل میں جے یو آئی کی پالیٹکس جو ہے دیکھیے نا, مولانا جو ہے وہ جیتے ہیں بلوچستان سے, پشین سے جیتے ہیں جی اور اپنے حلقے سے ہارے ہیں مولانا, تو ان کو ایز اے جے یو آئی بھی ایک بڑے چیلنجز کا اور انہیں ذاتی طور پہ اور جے یو آئی کے لیڈروں کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور سنجیدہ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اب زرداری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں یا میاں صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ مولانا بالکل سائڈ ٹریک کر دیے گئے ہیں, اور مولانا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے کس حد تک آگے جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مولانا سے معاملات طے نہیں کیے تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ 2 قدم آگے بھی چلیں, 2 قدم آگے, اور جس کا اندیا آج انہوں نے دیا بھی ہے کہ وہ تحریک چلانے میں بالکل تیار ہیں اور وہ نہیں ہٹیں گے. بالکل عامر ضیاء, ایک تو ابھی اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا. دوسرا ایک چیز یہ کہ آج وہ جو سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہیں وہ انہوں نے بڑا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنانے میں اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں پرانی بھی کہ جب پاناما چل رہا تھا تو ان کو میں نے کہا, اور بلکہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں یا حکومت ختم کر دیتے ہیں, لیکن عرفان جو ہیں صاحب, عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے شاید ان کو نعرے بھی دیے اور تقریریں بھی وہی لکھ کے دیتے رہے کہ خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو, اور پاناما میں ساری تقریریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ود ان پی ایم ایل این بھی کچھ ہے اس قسم کی صورت, اور آپ اس پر بھی کمنٹ کر دیں کہ اگر کہ ایم کیو ایم اور پھر پیپلز پارٹی اور بلوچستان گورنمنٹ. مولانا کی صورتحال دلچسپ ہے, مگر آپ اجازت دیں میں 1 منٹ لوں گا اس کے لیے, اس سے بھی کم. ٹھیک ہے, مولانا کا اصل مسئلہ جو پیپلز پارٹی نے اگر ان کو ہری جھنڈی دکھا دی یا خدا آپ کا بھلا کرے نون لیگ نے دکھا دی, اس کی تو وجہ یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کا
बार्गेनिंग की जो पोजीशन होती है मुस्तहकम होती है कि आपके पास सीट कितनी है, आपको अवामी तायीद कितनी मिल रही है। अब मौलाना के साथ मसला ये हो गया कि वो अपने घर में हार रहे हैं, और जब आपकी अपनी मतलब है कि सपोर्ट बेस कम हो जाए, सुकड़ जाए, सिमट जाए, तो आपकी कदर कीमत भी कम हो जाती है। तो असल में मौलाना का डिलेमा यहाँ से शुरू होता है कि जो उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो उनके हाथ से निकल गई है, और अब वो कितना ही गुस्सा दिखाएं, कुछ भी करें, वो अपनी अहमियत उस तरह की नहीं दिखा सकते। अब आ जाते हैं उसके ऊपर, खुदा आपका भला करे, नून लीग का। देखिए यकीनन नून लीग में हमें पता है, आप तस्लीम कुछ भी कहें कि जी नून लीग में सारे लोग शीरो शक्कर हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें खानदान के अंदर जो है, शरीफ खानदान में एक राइवलरी है, ठीक है, वो एक मुत्तहदा महासब के सामने पेश करते हैं, उसमें मुख्तलिफ अंडर करंट से तो यकीन किसी भी बड़ी पार्टी में होते हैं। अभी जो मसला हुआ है नून लीग के साथ कि नवाज शरीफ साहब आए थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, और बजाय चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के एक ज़ाहिर है कि उनको भी अवामी पजीराई नहीं मिली जिस तरह की उनको तवक्को थी, तो उसके नतीजे में वो पीछे हट गए। उन्होंने ज़्यादा मुश्किल काम अपने भाई के सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ पर नून लीग में यकीनन एक बहस होगी और ये एक ख्याल होगा कि जी उनका जो पीछे हट जाना, वरना अगर लीडरशिप की अगर उनकी क्वालिटी थी तो वो इस मुश्किल सूरत हाल को संभालना चाहिए था उनको, वो उन्होंने अपने शहबाज साहब को दे दिया। तो ये एक फिर अब शहबाज साहब के लिए मुश्किल ये आ गई कि कमजोर मखलूत हुकूमत है, पंजाब में मरियम साहिबा हैं, तो वो दो तरफ से पिस रहे होंगे, मतलब एक तो अपने इत्तेहादियों की तरफ से, फिर एक ज़ाहिर है कि उनकी एक सियासत है मरियम साहिबा की वो, और सामने उनके एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में, यानी कि पीटीआई की सूरत में। तो मुश्किल सूरत हाल उनकी भी है। अब मेरे ख्याल में तीसरा आपका था एमक्यूएम के ऊपर, बलूचिस्तान। चलें एमक्यूएम अगर आप कमेंट करना चाहें तो। एमक्यूएम जो है, बिल्कुल मजहर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो आपको आईनी तरमीम करनी वो तो नहीं होने जा रही, उसके लिए आपको पीपल्स पार्टी से किसी न किसी सतह पे इत्तेमाद साजी करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, या फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ आप किसी और जमात के साथ आ रहे हो। सही। तो एमक्यूएम का ज़ाहिर है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे वो यही होंगे कि जी वजारतें मिल जाए। जहाँ तक किशोरी साहब की बात है, इस मुल्क में जो एक्सटेंशन मिलती है वो अमूमन बाज़-औक़ात कारकर्दगी पे नहीं मिलती, वो और भी उसके अवामिल होते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अहम है। जिस तरह इलेक्शन लोग जीतते हैं हमारे यहाँ, जरूरी नहीं कि कारकर्दगी क्यों पोलिटिकल पार्टी की फिर भी दी जाती है, उसी तरह अगर कोई अपने ओहदे पर है तो जरूरी नहीं कि, और ज़ाहिर गवर्नर तो गवर्नर का ओहदा अलामती है, उसमें आप ज्यादा कारनामों की तवक्को भी नहीं कर सकते, हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के कैंप में आमिर पीपल्स पार्टी के कैंप में तो शादियाने बज रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हॉट फेवरेट इन केपी गवर्नर के लिए, और पंजाब के लिए 3 नाम मखदूम अहमद महमूद और फिर कमरजमान कायरा और नदीम अफजल चंद। मेरी वैसे जाती राय, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा कि क्योंकि चेयरमैन सेनेटशिप तो शायद वो कोशिश करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिले, तो साउथ तो उनका कवर्ड है, इस दफा उनको सेंट्रल पंजाब से ही गवर्नर लेना चाहिए। अब दोनों हमारे दोस्त हैं, कुर्रा किसका निकलता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल पंजाब देखा जाए तो कमरजमान कायरा फेवरेट है। क्विक कमेंट देन फिर मैं डॉक्टर फारूक सलीम। अलामती तौर पे तो बड़ा अहम होता है ना, इतना बड़ा गवर्नर हाउस मिलता है, आप वहां पे बैठ के बहुत ज्यादा अपने सियासतदानों से, अपने कारकुनों से मेल जोल कर सकते हैं, उनकी थोड़ा बहुत उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छी वॉक भी हो जाती है वहाँ, अच्छी वॉक भी हो जाती है, बड़ा मजा आता है। गवर्नर हाउस इनका देखें, बड़ा मजा आता है जाकर, ठीक है ना। तो वही पंजाब की भी हालत है, वो बिल्कुल होगा, और उसकी ज़ाहिर है कि अलामती हैसियत है, लेकिन आईनी हमें पता है कि कमजोर पोजीशन है गवर्नर की, होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन केपी में तो अगर आपके मुखालिफ हुकूमत है और किसी वक्त आपको गवर्नर राज लगाना पड़ जाए तो आपका अपना बंदा हो तो वो एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट प्लेस तो बन जाती है। लेकिन चलें, आप सही कह रहे हैं। मैंने इतनी आगे तक नहीं सोचा, अच्छा, राज आप लगवाने की फिक्र है। अभी बेल चढ़ी नहीं दीवार पर, आपने गिराने की बात। सर जी, हमारा काम है तजिया करना, फ्यूचर देखना कि आगे क्या होने जा रहा है। खबर है आपके पास, खबर है कुछ। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तो ये मुश्किलात तो आप पहले भी बता चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो सियासी इस वक्त सर्कस लगा हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ही इज वॉकिंग ऑन टाइट रोप विद अ बैलेंसिंग पोल इन हिज हैंड और सेफ्टी नेट है नीचे? देखिए, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान जो मामला चल रहा था, वो मेरी नजर में ये था कि पीपल्स पार्टी इख्तियार चाहती थी लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहती थी। अब आगे जो बैठे हुए लोग हैं वो भी कोई नए नहीं है खिलाड़ी सियासत के अंदर,
مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اختیار میں بھی شرکت داری کرے گی، پارٹنرشپ ہوگی، اور ذمہ داری بھی ان کو لینی پڑے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید فیز 2 میں ان کے وزراء بھی سامنے آئیں گے۔ آپ نے پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کا ذکر کیا، مجھے لگتا ایسے ہے کہ مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور دھاندلی تو ساری کی ساری خیبر پختونخوا میں ان کا کہنا ہے ہوئی ہے، اور وہاں پہ تو جیتی ہے پی ٹی آئی، تو وہاں پہ ان کا اتحاد مجھے اپنے ذاتی یا پارٹی کی مفادات کی طرف سے تو ضرور نظر آتا ہے، لیکن کوئی اتحاد بن نہیں سکتا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا دوبارہ سے۔ آئی تھنک کانٹریری اتحاد نہیں ہوگا تو یہ یعنی کہ بس ڈرانے کے لیے، دھمکیاں دینے کے لیے یہ بتاتے رہیں گے کہ کبھی بھی میں ادھر جا سکتا ہوں۔ جی آپ دیکھیے نا کہ وہ جب بھی دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو وہ دھاندلی کا الزام تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تو اوور ویلمنگ میجورٹی جیتی ہے۔ بالکل 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 بالکل۔ مظہر بھائی، اشرف شاد صاحب کی صحافت کے خار و گل، آپ چاہ رہے تھے ہمیں کچھ بتانا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ سنیں اور کتابوں کی طرف جائیں۔ دیکھیے، ہم نے اور عامر نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے پولیٹکس بھی تقریباً ساتھ کی تھی۔ کراچی پریس کلب آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس میں اسٹرگل رہی ہے کراچی پریس کلب کی۔ یہ کتاب جرنلسٹوں کو میں نے اس لیے کہا کہ سارے کم سے کم ینگ جرنلسٹوں کو ضرور پڑھنی چاہیے کہ رپورٹنگ کس طرح کی ہے انہوں نے، اور کس طرح رپورٹنگ ہونی چاہیے واقعی، اور ساتھ میں جو یونین کے رائٹس ہیں اس طرح بھی جو ہماری تنظیموں کے لوگ ہیں آج اس نے تقسیم ذرا پڑھیں کہ تنظیموں کو کس طرح چلایا جاتا تھا۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اشرف شاد صاحب نے کئی ناول اور کتابیں لکھی ہیں، تو اس کا جو ایک پریس کلب کے حوالے سے ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب لاہور کیمپ جیل کے حوالے سے لکھا ہے 1974 کا واقعہ، کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عروج کے زمانے میں لاہور میں جھیل بھرو تحریک شروع کی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 70 میں پی ایف یو جے نے پورے ملک میں 10 دن کی ہڑتال کی تھی، 78 میں ضیاء کے خلاف اسٹرگل کی تھی، گرفتاریاں دی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کا اس زمانے میں تھا کہ پی ایف یو جے شاید پیپلز پارٹی کی وہ ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جھیل بھرو تحریک شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کے ہراول دستے میں شامل تھا، مجھے کوچ کا حکم ملا تھا، میں کراچی سے ٹرین میں سوار ہو کر لاہور پہنچا اور گرفتاری دینے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس پہلے دستے میں مرکزی قیادت کی طرف سے صدر مناج بڑھنا، راولپنڈی سے پاکستان ٹائمز کے حکیم جی، اور لاہور کے 2 صحافی غالباً الطاف قریشی اور ہمراز یا الطاف ملک شامل تھے۔ صحیح۔ کراچی کی نمائندگی میں نے کی تھی۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، جس کے تحت 4 سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ممنوع تھا۔ ہمارا طریقہ کار مختلف تھا۔ لاہور شہر کے بیچ چوک میں جا کے ہم نے گرفتاریاں دی۔ دوسری انہوں نے لکھا ہے کراچی پریس کلب کے، مجھے خوشی ہے کہ سچائی کا جزیرہ، یہ پریس کلب کے لیے صحیح پہلے کی طرح سچ بولنے کی روایت پر قائم ہے۔ اس جزیرے کی حدود پھیل گئی ہے، یہ اب صرف سچ کا جزیرہ نہیں رہا، ملک بھر کے ضمیر کی آواز بھی بن گیا ہے۔ دن بھر جلوس در جلوس اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے یہاں آتے ہیں، اس کی 4 دیواری کے باہر لگے شامیانوں کے نیچے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں۔ یہ کتاب میرا خیال ہے بالکل عامر زیاد، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ 20 seconds if you want to add 20 seconds because I have to take a break۔ 2 جملے کے مظہر نے بالکل صحیح کہا، تمام ینگ صحافیوں کو جن کو بننا ہے صحافی پڑھنا چاہیے۔ مجھے جو اس میں اچھی بات لگی کہ ان تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن کو کچھ ہم نے دیکھا تھا بطور جونیئر یا جن کے بارے میں سنا تھا، ہم نے الفتح کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملا، اعلان کے بارے میں، انجام کے بارے میں، بڑے بڑے جید صحافیوں کے کارنامے اس میں مناج بڑھنا، بالکل سبی الدین غوثی کا آپ نام لیں، اور مطلب واقعات بھی ہیں اس میں۔ نہیں بالکل، اور مظہر بھائی نے بتایا تھا کہ ایک چیپٹر میں بابرہ شریف اور ان کی بہن کا بھی ذکر ہے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری لیجنڈری ایکٹریس بھی رہی ہیں، کہ ان کے حوالے سے کیا ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی دورانی صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں لیکن اینالسٹ بھی ہیں۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, सियासतदान हैं और अब तज्जियाकार भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा खरा और सच्चा तज्जिया देते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आके। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। दुरानी साहब, एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनी हुई है, हुकूमत साजी तकरीबन फ़ाइनल मरहलों में है। पंजाब की का जो है वो इजलास भी बुलाने का हो गया। आज हम सुन रहे थे कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जो है वो एक्सरसाइज शुरू कर दी है और डेट की फाइनलाइज होते ही इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि 25 और 29 के दरमियान किसी भी रोज़ इजलास बुलाया जाएगा ताकि मामला आगे बढ़ें। अभी तक की जो सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं कि अब मामला जो हैं इनके लिए आसानी बन जाएगी, क्योंकि वफाक में एक मखलूत हुकूमत है और फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम काबीना में भी नहीं बैठेंगे, तो स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर भाई, देखें जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो सारी हमारे सामने, स्मूथ सेलिंग तो एक ख्वाब सा है जिसको देखा जा सकता है, लेकिन जो चीज इस वक्त बहुत क्लियरली नजर आ रही है वो ये है कि नथिंग इज स्मूथ। और जो सिचुएशन है इस वक्त, पीपल्स पार्टी जो है वो अपने इंटरेस्ट्स को ऑब्वियसली गार्ड कर रही है, नून वाले अपने इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं। ये मखलूत हुकूमत नहीं है, ये बंदरबांट हुकूमत है और इसमें जो है वो अख्तियार तकसीम हो रहा है। इसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तकसीम नहीं हो रही। मतलब इसमें आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी और नून का जो मरकज में डील है वो ऐसी है कि गाय का जो मुंह है वो नून को मिल गया है और गाय का जो वो है दूध देने वाला हिस्सा है वो फिलहाल पीपल्स पार्टी को मिल गया है। और इसी तरह की एक डिवीजन है जो कि अंडर ड्यूरस, अंडर प्रेशर जो है वो दोनों पार्टीज जो है उस पर अमल कर रही हैं। उन पे सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो उनका अपना है। दुरानी साहब, डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी ने अच्छी डील स्ट्राइक की है? मतलब केपी की गवर्नरशिप, पंजाब की गवर्नरशिप और अभी बलूचिस्तान के हवाले से मामला तय होने हैं, क्योंकि पीएमएलएन पे भी प्रेशर आ रहा है उनके साथियों का कि जी नहीं, हमें जो है चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए बलूचिस्तान में, वहाँ का एक मामला है। तो और सिंध की गवर्नरशिप के ऊपर एमक्यूएम बज़द है कि वो हमें ही मिलनी चाहिए। लेकिन डू यू थिंक कि ये फेयर डील की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जी हुकूमत में शामिल भी नहीं होंगे, जिस तरह आपने कहा कि जो चारा जहाँ से खिलाना पड़ेगा, जहाँ पे खर्चा है वहाँ पे पीएमएलएन है और जहाँ से सिर्फ दूध पीना है, निकालना है, वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी है। तो ये अच्छी डील है फिर इसका मतलब? मेरा ख्याल है ये देखें, पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी डील है और मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बुरी डील है। अवाम के हिसाब से ये बहुत ही डील है और पार्टीज के हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि किसी को अख्तियार चाहिए और किसी को जो है इक़्तिदार चाहिए, किसी को ओहदा चाहिए, किसी को पोजीशंस चाहिए और कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद से तमाम वसाइल चूँकि सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं और जो NFC अवार्ड है वो डायरेक्ट जाके चीफ मिनिस्टर की गोद में गिरता है, वो आगे किसी को दे या ना दे। मरकज जो है वो अब एक बिल्कुल खाली, जिसे कहते हैं बक्से की तरह, खाली खजाने की तरह रह गया, खुली तिजोरी बन चुका है मरकज, उसमें से सारा कुछ सूबे निकाल के लिए। एक चीज हम भूल रहे हैं, सदारत भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ले ली है और अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी उन्हीं को कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारी इतलात कुछ थी कि पीएमएलएन को कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से आपने अभी किसी पार्टी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी और एक शख्स जो अब फारिग होगा उसको दोबारा इलेक्ट करना है आपने अपनी पीएमएलएन की टिकट पे सेनेट में और फिर उनको चेयरमैन सेनेट बनाना है। देखिए सर, बात यह है कि इस वक्त जो सारा ये हुकूमत साजी का जो सारा सिलसिला चल रहा है, ये एक जिसे कहते हैं ना शाखे नाजुक पे बना हुआ आशियाना है, क्योंकि इसमें से किसी के पास भी कुछ नहीं है। सारे के सारे फेक इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट हुए हुए लोग हैं।
یہ سارے کے سارے سلیکٹ بھی نہیں ہوئے بلکہ یہ تو ڈیفیکٹ ہوئے لوگ ہیں کہ مطلب ان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ پھر بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے زور پہ الیکٹ ہو کے آگے ہیں. ان کی زمین پہ پاؤں نہیں لگتے, یہ اپنے حلقوں کے اندر ان کی حیثیت کوئی درانی صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو جو ہو گیا اب آگے کا سوچنا ہے نا, کہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی کا ہے, اور اس کے لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسا ایف سی جو پیرامیٹر سیٹ کر کے گئے اس پہ اگر چلتے رہیں گے تو ٹھیک رہے گا معاملات. آئی ایم ایف کے ساتھ جو لاسٹ ٹرانش ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا, وہ ابھی ہم نے لینا ہے, اس کے لیے نیگوسیشنز ہونی ہے. اس کے بعد پھر ہمیں ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام میں جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ تقریباً $6 ارب کا ہوگا. تو وہ چیلنجز تو وہاں پہ ہیں. اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایس آئی ایف سی کے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اور ان کو کنٹینیو کریں گے؟ پھر پرائیویٹائزیشن کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ منسٹرز جو آلریڈی سٹنگ ہیں وہ کنٹینیو کریں گے, کیئر ٹیکر منسٹرز ان کو ایز این ایڈوائزر اپوائنٹ کر کے, تاکہ جو تعطل آ سکتا تھا وہ نہ آئے, یعنی کہ ایک روانی سے چلتا رہے پروگرام, خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کا اور دیگر جو چیزیں ایس آئی ایف سی کے امبریلا کے اندر طے ہوئی ہیں. اس میں دیکھیں ایدر بھائی, جو بات ہے نا یہ صاف سی ہے کہ اس وقت اگر موجودہ حکومت جو ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خود کچھ نہ کرے, جو انہیں کہا جائے وہی وہ کرے. دیکھیں اس حکومت کے پاس پبلک کا تو مینڈیٹ ہے نہیں, ان کے پاس طاقت جو آئی ہے وہ اسی صورت میں ملک کے لیے یوزفل ہو سکتی ہے اگر اس کو ایک ڈسپلنڈ پیٹرن میں استعمال کیا جائے. اب ذرا تھوڑے آپ کے دوست کی طرف چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو بہت ہی غصے میں ہیں, وہ دن بہ دن مزید غصے میں آتے جا رہے ہیں. کے پی کی گورنرشپ شاید ان کا تھا کہ یہ کچھ خیال کر لیں گے, وہ وہاں سے پیپلز پارٹی نے ان کو فارغ کرا دیا. بلوچستان میں بھی ابھی وہاں پہ بھی ان کو کوئی حصہ حالانکہ ملاقات ہوئی غفور حیدری صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب اور دیگر لوگوں کے سے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر حکومت بنانی چاہیے, لیکن شاید ابھی تک وہاں سے بھی کوئی نوڈ نہیں ملا, اور غصے میں آ کے اب وہ کہتے ہیں میں تو تحریک چلاؤں گا. میں نہیں مانتا. اب دیکھیں ضمیر بھائی, ویسے تو میں آپ کا ضمیر نام لے رہا ہوں تو مطلب دا موسٹ مسنگ تھنگ ان آر مطلب ہمارے ملک میں ضمیر ہی ہے, تو آپ مل جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ضمیر حیدر صاحب ہمیں مل اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھ کے میں اپنے ضمیر کی بات اگر کروں تو یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک بہت 2008 سے آنورڈ ایک بہت ہی سائنٹیفک پلے کیا ہے. آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے بنائی ہے, ابھی بھی آج وہ ان کے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جناب ہم آئی ایم ایف کو خط لکھنے لگے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں, بات نہ کریں, لاسٹ ٹرانش بھی نہ ریلیز کریں. اب یہ سوچ کیا ہے؟ یہ بھئی آپ کے پاس اب یقیناً فورمز موجود ہیں, پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں آپ ایک سب سے بڑی اپوزیشن کے طور پر بیٹھیں گے, اس کے بعد پھر آپ کے پاس عدالتیں ہیں, الیکشن کمیشن میں, الیکشن ٹرائیبیونلز میں آپ جائیں گے جو آپ کے گریونسز ہیں. اب یہ لائن لینا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگین وہ کون سے لوگ ہیں ارد گرد سابق بانی جو پی ٹی آئی کے جو ہیں, ان کا یہ کون ان کو مشورے دیتا ہے؟ دیکھیں یہ جو سارا طریقہ کار ہے اسی کے نقصانات ہم اٹھا چکے ہیں پی ٹی آئی والے, اور وہ بار بار اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہے کہ دیکھیں اپنے گھر کو اس شاخ کو تو نہیں کاٹا جاتا جس کے اوپر آپ خود بیٹھے. جو پریشر رکھنا ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم 2 کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنے کرپٹ پریکٹسز تک نہ جا سکیں. اس معاملے میں ہر قوت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی, ملک کے عوام کو بھی, چونکہ عوام میں سے یہ ختم ہو چکے ہیں. ان کا آخری دور ہے جو یہ اب چل رہا ہے, اس کے بعد مجھے یہ کہیں نظر نہیں آتے. لیکن اس وقت ملک نے تو رہنا ہے, ہم نے تو ملک میں رہنا ہے, ملک کی خود آئندہ کی جو ہماری مستقبل ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. لہذا اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بہت ہی کانشیسلی اس چیز کو گارڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو معیشت کا ایک مشکل ٹرن ہے,
اس کو نکلنے میں وہ ملک کی مدد کریں. اور اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا ہاتھ جو ہے خزانے تک نہ پہنچنا دیا جائے. جو بھی ہو، یہ جمہوریت ہو یا کم جمہوریت ہو یا تھوڑی مطلب ناکام جمہوریت ہو یا کامیاب، اس وقت اس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے خزانے کو بچانا اور ملک کو ترقی کے راستے پہ لے جانا، جس کا میں ہمیشہ سے آپ گواہ ہیں کہ میں یہی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک ڈسپلن کے اندر اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کی معیشت کسی ڈسپلن میں آ جائے. بالکل صحیح. تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے آگے کا راستہ بنا سکیں. تو اس کے اوپر میرا پورا آپ سے اتفاق ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیں ملک کے مفاد کو سب سے اولین ترجیح دینی چاہیے. لیکن اس وقت جو چیلنجز ہیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پبلک کا انریسٹ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم دانش والوں کو، ملک کے لوگوں کو سب کچھ سوچنا چاہیے کہ پبلک انریسٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے، اور جو پارٹی جس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس کو آپ کہاں تک اور کس طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے. بالکل. لیکن محمد علی درانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون مشورے دیتا ہے؟ کون ارسطو ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب اس ایکسٹینٹ تک چلتے ہیں؟ اس کے بارے میں جب میں نے ماضی میں ساری ریسرچ کی تھی نا، تو بڑا انٹرسٹنگ میرے سامنے وہ فیکٹس آئے تھے. وہ سب لوگ جو خود جو ہے پی ڈی ایم کے بیہسٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر ڈسٹارشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے لڑوا دو ملک کے مفادات کے ساتھ، پی ٹی آئی کو لے جاؤ ملک سے باہر آنے. صحیح. ایک چیز چلیں نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ الزامات ویسے بھی لگ رہے تھے کہ جی وہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ انسٹال کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں. تو وہ، اور میں تو کچھ تھوڑا سا باخبر بھی ہوں، اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا آئی انڈرسٹینڈ. بالکل صحیح ہے. اچھا درانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سینیٹر صاحب ہیں، ان کا آج ایک بڑا دلچسپ بیان ہے کہ پارٹی کے اندر، یعنی کہ پی ایم ایل این کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دے رہے. پھر انہوں نے ہسٹری بھی بتائی کہ جب پاناما لیکس کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت میاں صاحب نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ جی میرا فلاں منصوبہ چل رہا ہے، میرے فلاں جہاز آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لنگر آن ان کو خراب کیا گیا میاں نواز شریف کو. اور عرفان صدیقی صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی وہ خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنا کے دیتے رہے. اور پھر اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہے کہانی ہے یا یہ بس، کیونکہ اب دو تین لوگ ہی ہیں جو بیسکلی میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ورنہ تو واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے شہباز شریف اور مریم نواز کی. وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارے کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈوبتی ہوئی کشتیاں ہیں، یہ دیمک زدہ جو چھتیں ہیں، ان کا کبھی ایک شتیر گرتا ہے کبھی دوسرا شتیر گرتا ہے. یہ اپنی ذات میں، اپنے مفادات میں لتھڑے ہوئے لوگ جب اقتدار میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھوکے ان کی طرح جو ہے وہ مفادات اور اس کے اندر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، اس وقت کیوں نہیں کسی نے انہیں سمجھایا جب وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھے کرمانی صاحب جس وقت یہ اشتہار چھاپا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسپینڈ فورسز ہیں. ان کا پورا جو پولیٹیکل میک اپ ہے وہ اب صرف میک اپ ہی رہ گیا ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے. مطلب خوبصورتی تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں باقی بچا. یہ صرف میک اوپر چلتے ہوئے، بھرم کے اوپر کھڑے ہوئے، اور وہ مطلب دیمک زدہ عصا کی طرح ہے جس کے اوپر سہارا لے کے کھڑے ہونے والا کتنی دیر تک کھڑا رہے گا. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.